बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीब भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके साथियों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। नाजरीन, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं। वो क्या ऑर्डर्स हैं, क्या होने जा रहा है, आपको तफसील से बताते हैं। नाजरीन, एक तरफ नाजरीन जो बिज़नेस टाइकून हैं, जो इतनी बड़ी शख्सियत है मुल्क की, उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म की पॉलिसी और एहतसाब का अमल जारी है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले ठेकेदार हैं या मुतलका जो आला अफसरान हैं, जो मिली भगत करके जो मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर करप्शन करते हैं, बेज़ाब्तियाँ करते हैं, नाकस मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत के ख़जाने को नुकसान पहुँचाते हैं और इंतहाई नापायदार किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ सब कुछ सामने आने के बावजूद भी खामोशी, ये खुला तेज़ाद नहीं तो और क्या है। आज हम दोबारा नाजरीन आपके सामने रखेंगे नेशनल पार्क लाज सोहारा के प्रोजेक्ट में जो बेज़ाब्तियाँ हैं, उसके हवाले से कुछ अथॉरिटीज़ से रब्ता हुआ, उन्होंने इस हवाले से क्या बात की और अब तक की उधर उसके हवाले से क्या लेटेस्ट सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के इस मुल्क के सबसे मजबूत, सबसे बड़े, सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून जाने जाते हैं बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, उनके हवाले से नाजरीन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कराची की जानिब से जो उनसे एक तहरीरी तौर के ऊपर हुक्मनामा जारी किया है तमाम मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को, जहाँ जहाँ मलिक रियाज साहब और उनके साथियों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उनको ये अदालती अहकामात के हवाले से नाज़रीन एक अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें नाज़रीन बताया गया है कि वेयर द ऑनरेबल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 कराची वाइड ऑर्डर डेटेड 4/9/2025 हैज़ डायरेक्टेड टू अटैच द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड पर्सनस। जी नाजरीन, ये अदालत जो है आपको बताया कराची की जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 है, इसने नाजरीन अहकामात जारी कर दिए हैं। जो केस शायद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चल रहा था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मलिक रियाज और उनके साथियों के हवाले से, उसमें कोर्ट ने इन तमाम मुल्ज़मान की जायदाद की ज़ब्तगी या अटैचमेंट के ऑर्डर जो उनसे हैं वो जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं। इनमें कौन कौन से मुल्ज़मान हैं नाज़रीन, उनमें बताया जाता है कि जो अदालती मफरूर भी इनको चूँकि करार दिया गया है, तो लिखा हुआ है नेम ऑफ एब्सकॉन्डिंग एक्यूज, जिनमें नंबर 1 पे है मलिक रियाज हुसैन वल्द मलिक आशिक हुसैन, नंबर 2 पे है अहमद अली रियाज सन ऑफ मलिक रियाज हुसैन, उसके बाद तीसरे नंबर पे है फैसल सरवर कुरैशी, चौथे नंबर पे हैं शाहिद महमूद कुरैशी, इसके बाद 5वें नंबर पे वकास रिफत, 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे वसीम रिफत हो गए, 7वें नंबर पे जैन मलिक हो गए, 8वें नंबर पर अहमद बख्श नरेजो हो गए और 9वें नंबर पर जो मुलजिम है वो है साकिब अहमद सोमरो। ये नाजरीन 9 अदालती मफरूरान के हवाले से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिए हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो सी है उनको जब्त करके कोर्ट के साथ अटैच किया जाए। आगे वो लिखते हैं कि इन व्यू देयर ऑफ यू आर hereby required to attach the immovable properties owned by the above mentioned absconding accused under section 88 of CRPC 1890-88 and forward the compliance report along with the ownership documents to Mr. वकार अहमद डिप्टी डायरेक्टर नैब कराची, ये अब उन्होंने लिखा है नाजरीन। और साथ ही इसके जो कोर्ट आर्डर्स हैं नाजरीन वो भी साथ भिजवाए गए। इन तमाम मुल्ज़मान के जो कोर्ट आर्डर्स हैं ये इन द कोर्ट इन द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 कराची, ये इसका जो उन्वान है जी स्टेट वर्सेस मलिक रियाज हुसैन एंड अदर्स, वारंट ऑफ अटैचमेंट
to compel the appearance of absconding accused under section 88 CRPC. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ where reference has been made before me that accused Malik Riaz Hussain son of Falah CNIC Falah residence Falah has committed the offence punishable under section 9 and 10 of National Accountability Ordinance 99, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said accused cannot be found, where it has been shown to my satisfaction that said accused has absconded or to avoid the service of the said and thereupon proclamation has been or is being duly issued and published requiring the said to appear to answer the said charge within 30 days, and where this court has ordered for attachment of property of above named accused within meaning of section 88 CRPC. تو یہ جتنے 9 ملزمان ہیں ان کے حوالے سے کورٹ آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ان کی پراپرٹی کو جو ان سے وہ ضبط کر کے کورٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کا جو ان سے وہ احکامات دے دیے ہیں تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو. ناظرین یہ ایک بڑی خبر ہے جو ایک بزنس ٹائکون ہے جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہے, جو ایک انتہائی ویل نون قسم کی شخصیت ہیں, جانی پہچانی شخصیت ہیں. پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کے, حکمرانوں کے یہ آنکھوں کے تارے ہوتے تھے, بیوروکریٹس کے, بڑے بڑے صحافیوں کے آنکھوں کے تارے ہوتے تھے, لیکن آج کل یہ ان کا احتساب کا عمل چل رہا ہے. یہ شدید مشکلات کا شکار ہیں, اور اب یہ آپ کو تازہ میں صورتحال بتا دی کہ ان کے جو عدالتی مفروری کے احکامات ہیں اور ان کی جو پراپرٹیز کے ضبط کرنے کے, اٹیچ کرنے کے احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ تو ناظرین ایک طرف اتنے طاقتور شخص کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف جو ہمارا قانون ہے, جو ہماری عدالتیں ہیں, جو ہماری ایجنسیز ہیں, وہ بڑا سخت قسم کا جو ہے موقف لے کر کارروائیاں کرتی نظر آ رہی ہیں اور جسے کہیں کہ انصاف فراہم کرتی نظر آ رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہی ناظرین اس کے بالکل الٹی, جہاں پر بڑے بڑے جو ٹھیکیدار ہیں, جو بڑی بڑی فرمز کے مالکان ہیں اور جو بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں, ان میں جو ان سے وہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پر ناقص میٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے, وہاں پر غیر معیاری ترین کام جو ان سے وہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ متعلقہ جو محکمہ جات ہیں ان کے جو افسران ہیں وہ ساتھ ملوث ہیں, اور پھر بھی جو ان سے وہ ہماری حکومتی مشینری, ہمارے بیوروکریسی, ہماری ایجنسیاں وہاں پر بالکل خاموش نظر آتی ہیں. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو ہم گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, نیشنل پارک لال سوارا کا جو میگا پروجیکٹ ہے, تو جو 2 ارب کے قریب ملین 200 ملین کا جو اس کا تخمینہ ہے, اور اس کے بعد اس کو بڑھانے کا بھی جو ہے وہ عندیہ دیا جا رہا ہے, 400 ملین تک لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں کس طریقے سے غیر معیاری ترین میٹیریل جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, جس کا ہم نے نہیں کہا, کسی میڈیا نے نشاندہی نہیں کی, کسی تھرڈ پارٹی نے نشاندہی نہیں کی, بلکہ اس باولپور ڈویژن کی ڈویژنل کمشنر نے 2 دفعہ وزٹ کر کے 2 دفعہ سیمپل لے کے ان کے فیل آنے کی جو رپورٹس ہیں ان کو اعلیٰ اتھارٹیز کو بھجوایا ہے, اور ان جو متعلقہ ملزمان ہیں جن میں ایکسین بلڈنگ نمبر 1 ہیں, اس کے بعد ایس ٹی او ہیں, اور سب انجینئر ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں, اور ساتھ ہی وہ فرمز ہیں ناظرین جن کو یہ ٹھیکے دیے گئے, اور ان میں ایک ایسی فرم ہے جنہوں نے اپنے چچا کے کندھوں پر سوار ہو کے یہ ٹھیکہ لیا, اور ان کے چچا جو ان سے تھے وہ اس وقت جو چیف انجینئر بلڈنگ ساؤتھ زون جو ان سے ہے وہ تعینات تھے. انہوں نے نوازا اپنے بھتیجے کو, اس کی فرم کو, پھر ہم بتا رہے ہیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی ذاتی ہی یہ فرم ہے, فرنٹ مین پہ بھتیجے کو رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ناظرین ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہ گئے, اتھارٹیز تک چیزوں کو پہنچاتے رہ گئے, لیکن اس کا جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں ناظرین وہ یہ ہے کہ
ہماری آواز کو ہی خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف چینلز کے ذریعے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی اینٹی کرپشن میں جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہے. اینٹی کرپشن کو بھی ہم دیکھ لیں گے, بہت سی اینٹی کرپشن دیکھی ہیں, اور اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اتھارٹیز ہمارے ساتھ ہیں, کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ناظرین کہا جا رہا ہے کہ جو اس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہ پراپوگنڈا ہے, یہ جھوٹ پر مبنی ساری باتیں ہیں. تو ناظرین ہم آپ کے سامنے ہیں, ہر بات ہر چیز کے ثبوت کے ساتھ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. اور ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ ہماری کوئی تحقیق نہیں تھی, کوئی یہ ہماری سٹوری نہیں تھی, یہ خود ڈویژنل کمشنر بہاولپور نے اس سارے میٹرز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, نشاندہی کی اعلیٰ افسران کو, سیکٹریز کو, چیف انجینئرز کو, یہاں پر جو سے ہیں ایکسینز وغیرہ کو, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ناظرین ہم نے پہلے بار کہا کہ مٹی پاؤ پالیسی جو سی بڑے زور و شور سے جاری ہے. اور اب ناظرین جب ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا, کوئی جو متعلقہ ملوث جو ثابت شدہ الزامات پر ملوث افسران ہیں اور فرمز ہیں ان کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے. تو ہم نے ایک دفعہ پھر سب سے پہلے جو منسٹر ہیں CNW ان سے ہم نے رابطہ کیا, تو ان کے جو آپریٹر تھے یا PA تھے عثمان صاحب, ان کی ہمیں کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ پھر بتایا, پہلے بھی وہ بتا چکے تھے کہ منسٹر صاحب مصروف ہیں, میٹنگ میں ہیں, وہ بعد میں آپ سے بات کریں گے. پھر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, تو ہم نے ان کو بتایا, ساری صورتحال پوری ڈیٹیل بتائی کہ یہ معاملات ہیں اور منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے. ہم سے صرف یہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منسٹر صاحب سے ہمیں یہ کنفرم کر دیں کہ کیا اس حکومت کی, ان منسٹرز کی یا جو بیوروکریسی بیٹھی ہے ان کی کوئی پالیسی ہے کہ ایسے کرپشن کے معاملات میں جو ملوث افسران ہیں ان کا احتساب ہو سکے, ان کی پکڑ ہو سکے, یا بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں موقف جو ہے وہ بتایا جائے. تو انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ شام تک منسٹر صاحب آپ سے خود بات کریں گے, آپ کی بات کرائی جائے گی اور وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ سیکٹری CNW سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. جس کے بعد ناظرین ہمارا رابطہ کمشنر بہاولپور ان سے ہمارا رابطہ ہوا. ان سے جب ہم نے یہ ساری صورتحال رکھی, ہم نے انہیں اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے درد دل رکھتے ہوئے اس ناقص ترین پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ نے پین لے کر اس کے سیمپلز جو سے 2 دفعہ وہ بھجوائے اور دونوں دفعہ فیل آئے, اور پھر آپ نے اس کی رپورٹ جو سی ہے وہ سیکٹری کو کی, اور سیکٹری CNW کی جانب سے صرف ایک جو سا ہے وہ وضاحتی جواب طلبی لیٹر ایکسین عمران نذیر کو, اور اس کے بعد جو SDO ہیں متعلقہ نعمان صاحب, اور اس کے بعد سب انجینئر جو سے ہیں ان کو ایک جواب طلبی کا صرف لیٹر جاری کیا گیا, اور اس کے بعد کچھ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور اس حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ بالکل میں نے اس چیز کا تمام اتھارٹیز کو جو ہے وہ مطلع کیا کہ یہ سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ سیلاب کے معاملات میں اتنی مصروف ہو گئیں کہ وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں کر سکیں. تو اب وہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کمنٹ کیا کہ وہ دوبارہ سے اس پروجیکٹ کے معاملات کو ٹیک اپ کریں گی, وہ بہت جلد اس کا وزٹ کریں گی, اور ان بلڈنگ کے افسران سے کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی ٹیکنیکل جو سٹاف ہے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ان سے کہہ کے ہم مختلف جگہوں سے دوبارہ سیمپل لیں گے اور دیکھیں گے آیا کہ جو ہم نے لکھ کے بھیجا تھا ریکٹیفیکیشن کا وہ ہوا یا نہیں ہوا, یا جو کا تو جو ہے وہ اسی طریقے کا کام جاری ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اتنا کچھ بتانے اور لکھنے کے باوجود بھی سیکٹری CNW نے متعلقہ افسران کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا. تو یہ صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. ابھی تک وہی جو کا تو معاملہ چل رہا ہے, مٹی پاؤ سلسلہ چل رہا ہے, معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. لاہور تک تخت لاہور سے بھی بڑے زور سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب اچھا سب اوکے کی رپورٹ جو سی ہے وہ وزیر اعلیٰ کو, چیف سیکرٹری کو اور اعلیٰ اتھارٹیز کو جو وہ بتائی جائے اور ان تک پہنچائی جائے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ رک جائے. جو گورنمنٹ کا لاس ہو رہا ہے کروڑوں کا وہ بھی ہوتا رہے, اور جو یہ ایک
انتہائی ناقص ترین پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اربوں روپے سے، یہ بھی بن جائے اور جو جیبیں بھر جائیں متعلقہ افسران کی اور جو ٹھیکیداران ہیں ان کی۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے اس فورم سے کہا کہ کم از کم ہم اپنی آواز اس خطے میں ایسے کسی بھی غلط کام کے حوالے سے اٹھاتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے بطور صحافی بھی، اور اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اس فورم سے اس کو آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جو بھی لیٹسٹ صورتحال ہوگی وہ ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی بہتری ہمیں نظر آنی شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ واقعی مشینری حرکت میں آ گئی ہے، تمام پروجیکٹ میں جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ہٹا کے نئے سرے سے اس کی ریکٹیفیکیشن کر کے بہتر بنایا جا رہا ہے، اور جو متعلقہ افسران ہیں جن کے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ نیگلیجنسی بھی کی اور ملی بھگت کر کے سہولت کاری کی جو ٹھیکیداروں سے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم ضرور آپ کو آگاہ بھی کریں گے، اور پھر متعلقہ اتھارٹیز کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو سی بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔